अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। तमाम इंडिकेशंस हैं कि शरीफ ज़रदारी हुकूमत ने असूली तौर पे ये डिसाइड कर लिया है कि ईद के दिन या ईद के फ़ौरन बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन किया जाए। इस क्रैकडाउन का तरीका क्या होगा, इसके हथकंडे क्या होंगे और इसके अगराज़ व मकासद क्या है, और इमरान खान को क्या करना चाहिए और किस तरह से दुनिया भर में फैले हुए, ख़ास करके मगरबी दुनिया में फैले हुए जो पाकिस्तानी डायस्पोराज़ हैं वो इमरान खान की मदद कर सकते हैं, ये उस हवाले से एक वीडियो एनालिसिस है। इसको आखिर तक देखिएगा, इसको दरमियान में छोड़िएगा नहीं। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स इसके रखे हैं कि जो क्रैकडाउन है, जो हमें पता चल रहा है, इस क्रैकडाउन में 4-5 इसके कंपोनेंट्स हैं, और इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 5-6 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपके सामने एक एक करके बताता हूँ। एक इसका कंपोनेंट है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का जो कानून है MPO का, जिसको अंग्रेज़ इस्तेमाल करते थे कांग्रेस के ख़िलाफ़ और जो आज़ादी की जद्दोजहद थी हिंदुस्तान में, और उसको इस्तेमाल किया जाए कॉलोनियल एरा लॉ को, और इमरान खान को तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडरों को उनके घरों में मुक़य्यद व क़ैद कर दिया जाए, वहाँ उन्हें डिटेन कर दिया जाए, बनी गाला को FC के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए सरम कर लिया जाए। इमरान खान को वहाँ से निकल के किसी जुलूस की लीडरशिप करने की इजाज़त जो है वो ना दी जाए। एक तो इसका ये पहलू है, और ये तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स के साथ इस किस्म के अरेस्ट जो हैं वो अक्रॉस द फेडरल टेरिटरी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और पंजाब हो सकते हैं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि बहुत से करप्शन के केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए जाएँ। उसमें जिन लोगों के नाम सुनने में आ रहे हैं, करप्शन के केसेस से भी पहले आर्टिकल 6 के केसेस, जो खुद करंट लॉ मिनिस्टर जनाब सेनेटर आज़म तारड़ साहब ने जिसकी तरफ इशारा दिया कि हमें मशवरा दिया गया था दोस्तों की तरफ से और हम इस पे गौर कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने फाइनलाइज़ नहीं किया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इसकी खासी पॉसिबिलिटी है एज प्रेशर टैक्टिक कि असद कैसर साहब जो फॉर्मर स्पीकर थे नेशनल असम्बली के, और कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे, इसी तरह से जो इस वक्त गवर्नर पंजाब हैं जनाब उमर सरफराज चीमा साहब, इन सब लोगों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के केसेस जो हैं वो लाए जा सकते हैं, और इस तरह से एक हैरेसमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही करप्शन के केसेस बहुत से तहरीक इंसाफ के लीडरान के ख़िलाफ़ लाए जा सकते हैं। उसमें जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उसके अंदर परवेज़ खटक साहब हैं पेशावर मेट्रो के हवाले से, उसमें करंट चीफ मिनिस्टर हैं महमूद खान, वो भी पेशावर मेट्रो के हवाले से, इस तरह शेख रशीद हैं, उनका भी इसमें नाम लिया जा रहा है, और बहुत से लोगों के जो ख़िलाफ़ केसेस लेने की बात हो रही है। लेकिन मकसद ये है कि केसेस लाए जाएँ, कुछ भी हो, केसेस जो हैं वो बना दिए जाएँ, लोगों को नैब या FIA के सामने हाज़िर करवा दिया जाए, उनको कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़े, उनको अपने पड़ जाए, और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइज़ करने से डिसफंक्शनल जो है वो हो जाए। उसके बाद आ जाता है जो हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स हैं, जैसे कि फराह गोगी का केस है, जिसको कि इमरान खान साहब ने अननेसेसरली डिफेंड भी कर लिया। इस तरह के केसेस किए जाएँ। फिर ब्लास्फेमी केसेस हैं जिसकी कि एक इनिशिएशन ऑलरेडी हो चुकी है, और उसके अलावा डीप फेक वीडियोज़ हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगा फिर बाद में। अच्छा, एक एक करके इसको क्विकली देख लेते हैं। जो डिटेंशन और MPO केसेस हैं उसका मैंने जिक्र कर दिया, जो करप्शन के केसेस हैं उसका मैंने जिक्र कर दिया, जो आर्टिकल 6 के केसेस हैं उसका भी मैंने जिक्र कर दिया, जो ट्रीज़न के केसेस हैं, आइन की खिलाफवर्जी के केसेस हैं। अब आ जाते हैं हम फराह गोगी वाला जो मामला है। आज जब इमरान खान साहब ने आपसे बहुत घंटे पहले उन्होंने KP हाउस से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उनका बेसिक जो मकसद था, उन्होंने करताज़े अभी एज एक वाइट पेपर इशू किया शरीफ ख़ानदान की करप्शन के हवाले से। वहाँ उन्होंने क्वाइट अननेसेसरीली, मैं समझता हूँ, कि फराह गोगी को डिफेंड किया। गो कि लीगल आर्गूमेंट उनका ठीक था, उस वक्त मुझे लगा कि वो भी शायद ठीक नहीं था, बहुत से लोगों को लगा, उन्होंने मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भी किए, बहुत से दोस्तों ने, उन्होंने कहा कि ये गलत है, बिकॉज नैब ये कैसे हो सकता है, किसी के भी अगर बिज़नेस पर्सन हो या बिज़नेस वुमन हो और उसके असासों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो जाए तो नैब उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उन्होंने सेक्शंस और लॉ भी कोट किए। फिर मैंने नैब के एक्सपर्ट से और जो वकील इन मामलों को डील करते हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, और जो बात टेक्निकली और लीगली तौर पर इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है वो कानूनी तौर पर ठीक है, बिकॉज नैब इन्वेस्टिगेट कर सकती है पब्लिक ऑफिशल्स को जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, की फेडरल मिनिस्टर्स हैं, SAPMs हैं, और लोग हैं जो फैसला साजी करते हैं, या उनके नियर ब्लड रिलेटिव्स को, उनका बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, बीवी हो, ताकि उनके असासों को नैब इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि अगर एक शख्स ने अपने नाम से असासे नहीं छुपाए तो फिर इनको दिए होंगे। महज एक समाजी ताल्लुक होना, ये दोस्ती के हवाले से नैब की ये जुरिस्डिक्शन में नहीं आता कि नैब लोगों को इन्वेस्टिगेट करे, कि और नैब किसी प्राइवेट बिजनेसमैन से, इस तरह से तो कराची के, फैसलाबाद के, लाहौर के, सियालकोट के और पूरे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो मुखय्यर हजरात हैं, जो बिज़नेस पर्सनस हैं, नैब उनसे ये नहीं पूछ सकती कि गुज़िश्ता 1 बरस में, ये 2 बरस में आपके असासों में और आपकी वेल्थ में इतना इजाफा कैसे हो गया, या आपकी 1000% प्रॉफिटियरिंग कैसे हो गई, आपके टैक्स रिटर्न में
اتنا زیادہ کیسے بڑھ گئے، آپ کے گھر اتنے زیادہ کیسے ہو گئے. نیب کو یہ اجازت نہیں ہے، یہ نیب کی جورسڈکشن نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو کرنٹ چیئرمین نیب ہیں، آؤٹ گوئنگ چیئرمین نیب ہیں، وہ ایک سے زیادہ دفعہ اپنی پریس کانفرنسز میں اس کی ایکسپلینیشن دے چکے ہیں. سو قانونی طور پر جو کچھ کہا عمران خان صاحب نے کے پی ہاؤس کی پریس کانفرنس میں وہ بالکل صحیح تھا، لیکن سیاسی اعتبار سے عمران خان صاحب نے بالکل غلط کیا. یہ ایک بلنڈر تھا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی ضرورت ان کو نہیں پڑی کہ وہ فارا گوگی کو جا کے ڈیفینڈ کریں. فارا گوگی اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کریں، پھر دیکھیں کہ حکومت اور نیب ان کے خلاف کس طرح سے اپنا کیس اسٹیبلش کرتے ہیں عدالتوں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے. جو سبسٹینٹیو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے فارا گوگی کو بھی اپنی ایکسپلینیشن میڈیا کے سامنے انٹیلیجنٹ طریقے سے دینی چاہیے. جو ایکچوئل ٹیسٹ ہے پولیٹیکل کرپشن کا وہ یہ ہے کہ کیا جس کے اوپر الزام لگتا ہے، کیا الزام لگانے والے کسی کیس کو انٹیلیجنٹلی ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور کیا ڈیفینڈ کرنے والا اپنے آپ کو انٹیلیجنٹلی ڈیفینڈ کر سکتا ہے. جس طرح توشہ خانے کی گھڑی کے کیس میں عمران خان صاحب نے آپ کو ڈیفینڈ کیا، وہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیفینس ہے جس سے سوسائٹی نے اور پڑھے لکھے لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کو یہ بہت زیادہ، میرا نہیں خیال کہ توشہ خانے کے کیس کے اوپر کو بہت زیادہ بلڈ اپ کر سکتی ہے، بیکاز اس کو ایک انٹیلیجنٹ لیول پہ ڈیفینڈ کیا گیا. تو سیاسی طور پہ انہوں نے بڑا غلط کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈان نے جب اس پریس کانفرنس کو کور کیا، جو انگریزی کا اور پاکستان کا سب سے بڑا اور ریسپیکٹڈ نیوز پیپر ہے، تو اس نے اس چیز کو نہیں پک کیا کہ عمران خان کے وائٹ پیپر کے اندر کیا ہے. انہوں نے اس کی ہیڈ لائن اندر لکھا ہوگا، لیکن ہیڈ لائن انہوں نے یہ بنائی ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ فارا گوگی جو ہیں وہ بالکل انوسینٹ ہیں. اور اسی طرح سے میڈیا جو ہے وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے. یہ میڈیا اسی طرح سے نیریٹو بلڈ اپ کرتا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے میڈیا کو نیریٹو دیتے ہیں. ان کو ضرورت ہی نہیں تھی اس چیز کا ذکر کرنے کے لیے. یہ ایک پوائنٹ آف ایڈوائس ہے فار تحریک انصاف کی. اگر کوئی ٹیم ایسی ہے جو عمران خان صاحب کو بلٹ پوائنٹ دے سکتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایسی ہے بھی کہ نہیں ہے، کسی کی سنتے بھی ہیں کہ نہیں ہے، لیکن دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. لیکن آگے ہم چلتے ہیں اس چیز کے اوپر، بلاسفیمی کیسز کی طرف، جو آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے سے جس کا بڑا چرچا ہے، اور شیخ رشید صاحب کا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے کرنٹ انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ صاحب جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے خود یہ ایف آئی آرز لکھوائی ہیں، یہ ڈکٹیٹ کی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے اپنے شہر فیصل آباد کے مدینہ جو ایک تھانہ ہے مدینہ سٹی کا یا مدینہ تھانہ، وہاں یہ ایف آئی آرز جو ہے وہ رجسٹر ہوئی ہیں. میں 1-2 گھنٹے پہلے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی انفارمیشن منسٹر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جو خود موجود تھیں مدینہ میں مسجد نبوی میں جب لوگوں نے وہاں ہوٹر بازی کی، نعرے بازی کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے خلاف، جو بڑی معیوب تھی، بڑی غلط تھی، جو نہیں ہونی چاہیے تھی. انہوں نے اس کے بارے میں، ان کی میں ایک ٹکر سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کبھی اسلام کی تاریخ میں کسی مقدس مقام کی اس طرح سے بےعزتی اور بے حرمتی نہیں ہوئی ہے. اب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. منسٹر اورنگزیب صاحبہ جو ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں، ہمیں بہت عزیز ہیں، اور گو کہ میرے پہ ان کی شفقت اتنی ہے کہ کبھی میرے پروگرام میں نہیں آئی ہیں، اور میرے پروگرام میں جتنے بھی پی ایم ایل این کے لوگ ہوتے ہیں ان کو روکتی بھی ہیں کہ وہ میرے پروگرام میں نہ آئیں. پھر بھی ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے واٹس ایپ کے اوپر. لیکن خواہش ہماری یہ ہے کہ ہماری منسٹر آف انفارمیشن جو ہیں وہ منسٹر آف ڈس انفارمیشن اور اگنورنس نہ لگیں. تو صرف 2 انسٹانسز میں ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. پہلا انسٹنس کا تعلق وہ ہے جب 1979 کے نومبر میں یمنیز جو ہیں، جو مہدی سوڈانی کی بات کر رہے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا. انہوں نے گرینڈ ماسک جو ہے مکہ کی، اس میں انہوں نے ایک وائلنٹ طریقے سے قبضہ کر لیا. 15-16 دن تک سعودی حکام، پہلے سعودی پولیس، اس کے بعد سعودی آرمی، اس کے بعد سعودی اسپیشل سروسز نے جو بھی وہ زور لگا سکتے تھے، میں کو برا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، جو ان کے بس میں ہو سکتا تھا، چھوٹے ویپن سے لے کے بڑا ویپن کر کے انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر نہیں جا سکے. اور یہ عالم اسلام کی اور مسلمانوں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ عالم اسلام کی دشمن جو آج کل ہے، خاص کر کے فرینچ اسپیشل سروسز سے مدد حاصل کی گئی، کیونکہ ان کی اسپیشلائزیشن تھی. فرینچ اسپیشل سروسز جا کے خانہ کعبہ کو دسمبر کے وسط میں جا کے، جبکہ سعودیز کے تمام ٹیکٹکس فیل ہو چکے تھے، اوپر کور یہی رکھا گیا سعودی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سعودی فوج نے کلیئر کیا ہے، بٹ دیٹ واز دا کریک فرینچ کمانڈوز اینڈ اسپیشل سروسز جنہوں نے خانہ کعبہ کو اور گرینڈ ماسک کو کلیئر کیا یمنی سے، پھر بعد میں ان کو سزائے موت وغیرہ بھی ہوئی. اچھا، اب آگے پیچھے چلے جائیں. بڑے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں، یہ کوئی 1-2 ہی نہیں ہے جہاں مقدس مقامات جو ہیں وہ سیاست کی زد بنے اور بڑے خوفناک واقعات ہوئے. 10ویں صدی کے شروع میں 930 میں 930 آفٹر دا کرائسٹ کے ایرا میں کرامتی جو ایسٹرن سعودی عربیہ پہ حکومت کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ایسٹرن سعودی عربیہ ابھی بھی ایک پولیٹیکلی ٹربلنٹ ایریا ہے، ان کی وہاں حکومت تھی. وہ عباسد اور فاطمید جو خلافت ہے اس کے خلاف تھے. انہوں نے مکہ میں آ کے قبضہ کیا اور وہ حجر اسود کو ہی اٹھا کے لے گئے. اور جب وہ حجر اسود جب انہوں نے قبضہ کیا تو وہاں انہوں نے بہت قتل عام کیا.
اور انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور لاشوں کے ذریعے تمام جگہ کو انہوں نے اس کی بے حرمتی کی. اس کے بعد وہ حجر اسود کو اٹھا کے لے گئے. 22 برس تک حجر اسود جو ہے وہ ان کے قبضے میں رہا کرامتیوں کے. ان کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے انگلش میں, آپ ریسرچ کر لیں, میں بھی آپ کو ایک آدھ اس کا دکھا دیتا ہوں ویکیپیڈیا وغیرہ کا پیج. لیکن 22 برس تک حجر اسود کے بغیر ہوا. آپ میں سے شاید بہت لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا. اور 22 برس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام کی کوئی بہت طاقتور فوج ایسی تھی عالم اسلام کی جس نے جا کے ایسٹرن سعودی عربیہ سے کرامتیوں کو شکست دے کے ان سے حجر اسود حاصل کیا, بلکہ عباسیدز نے بہت بڑا تاوان دے کے, رینسم دے کے حجر اسود کو انہوں نے کہیں جا کے 952 AC کے اندر اس حجر اسود کو دوبارہ حاصل کیا. میرا پوائنٹ کہ 2 ایگزامپلز میں نے دے دی ہیں, اس کو پتہ نہیں 10 ایگزامپلز ایسی اور ہو سکتی ہیں. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو کچھ ہوا ہے بہت بڑا مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ, خاص کر کے جو زین بگٹی صاحب کے ساتھ جب ان کے بال کھینچے گئے, یہ بہت نامناسب تھا, بدقسمتی سے ہوا, غلط ہوا, اٹ واز سیڈ, اٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ, اس کی مذمت ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک سیاسی ہولٹر بازی تھی. اور اس کے بعد جس نوعیت کے یہاں پر اس کو جس طرح سے موجودہ حکومت استعمال کرنا چاہ رہی ہے وہ بھی بہت بدقسمت ہے. جس طرح سے لوگوں کو ایئرپورٹس پہ گرفتار کیا گیا, ابھی تک ہم نے کوئی کریڈیبل ایویڈنس اس چیز کی نہیں دیکھی. یہ صحیح ہے کہ ڈان کی ایک سٹوری ہے کہ سعودی ایمبیسی نے کنفرم کیا ہے کہ کچھ پاکستانیوں کو, یہ بہت سے پاکستانیوں کو گرفتار کیا ہے سعودی پولیس نے, مدینہ کی پولیس نے. اور ایک عرب نیوز میں اس کی ایک سٹوری لگی ہے کہ ایٹ لیسٹ 5 پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے سلوگنیرین کرنے کے لیے, مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف, شاہزین بگٹی کے خلاف نعرے مارنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا. اس میں بھی کوئی انہوں نے اسلام کی یا بلیسمی کی شکیں اپیرنٹلی نہیں لگائی ہیں. ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں آتی کیونکہ مشرق وسطیٰ کی چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی. لیکن کیا سعودی, اب جو پاکستان میں جو کیا جا رہا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کیا سعودی حکام نے کوئی رپورٹ جنریٹ کی ہے, کیا انہوں نے اپنی کوئی انویسٹیگیشن جو ہے پاکستان کی منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ, پاکستان کے فورن آفس کے ساتھ, یا کسی پنجاب پولیس کے ساتھ شیئر کی ہے, جس کی بیسس پہ یا پنجاب پولیس نے یا منسٹری آف انٹیریئر نے, FIA نے کوئی ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی ہے. قانون اول تو پہلے پاکستان کا جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا قانون ہے بذات خود بڑا سسپیکٹ قسم کا ہے, بیکاز پاکستان کی لیگل انسٹیٹیوشنز کی وہ کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں, اتنے پولیٹیسائز ہیں کہ اس کی بیسس پہ آپ ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن ایکسرسائز کریں. جبکہ آپ نے انیل مسرت جو ایک برٹش سٹیزن ہے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک کیس جو ہے وہ درج کر دیا ہے, اس میں FIR کاٹ دی گئی ہے, جس کی اپنی امپلیکیشنز ہوں گی. بیکاز آپ تو پھر یہ میسج دے رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو پاکستانی ڈائسپوراز ایگزسٹ کرتے ہیں, جو امریکن, کینیڈین, آسٹریلین, نیوزی لینڈ, برٹش یا یورپین یونین کے پاسپورٹ کیری کرتے ہیں, کہیں کے بھی رہتے ہیں, جو اپنے کنٹریز کی جورسڈکشن اور وہاں کے قانون کے تحت آپریٹ کرتے ہیں, جہاں کے لاز بالکل ڈفرینٹ ہیں. یورپ, برطانیہ, امریکہ کے بڑے لبرل لاز ہیں, وہاں بہت سی چیزیں وہ ایسی کرتے ہیں, کلب کسینوں میں چلے جاتے ہیں, ان کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں, وہ ہاتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے بینچ کے اوپر, تو آپ ان کی کوئی تصویر کھینچ کے ان کا کوئی دشمن جو ہے وہ فیصلہ آباد میں ان کے خلاف حدود کا پرچہ دے دے ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں, تو آپ کو کچھ احتیاط استعمال کرنی ہوگی, کوئی آپ نے اس میں فلٹر لگانے ہوں گے. اور میں نے دیکھا کہ احمد پنسوتا صاحب کی ایک ٹویٹ بھی ہے, بیرسٹر احمد پنسوتا کی, انہوں نے کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن ایک SP SSP لیول کا آفیسر پہلے منسٹری آف انٹیریئر میں کرتا ہے. کیا یہاں کوئی ایسی انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ وہ 4 گھنٹے کی انویسٹیگیشن ہو گئی ہے, یا یہاں کوئی اس کی 1 ہفتے 10 دن کی پہلے انویسٹیگیشن ہونی تھی جس کی بیسس کے اوپر آپ ان لوگوں کو گرفتار کر سکتے تھے؟ تو یہ بات بھی بہت عجیب جو کی گئی ہے, اور یہ بھی بہت عجیب صورتحال ہے. بٹ یہ ایک الگ ایشو ہے. اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر جو کرنٹ شریف زرداری حکومت ہے, یہ اتنا بڑا کیس جو ہے وہ کیوں بلڈ اپ کر رہی ہے. اس کی کچھ بڑی واضح قسم کی پولیٹیکل وجوہات ہیں کیس بلڈ اپ کرنے کی. وہ یہ ہے کہ شریف زرداری رژیم, خاص کر کے PMLN کو بڑا دکھ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک سیاسی بیٹل جو ہے اس کو بدل دیا ہے امریکہ اور پاکستان کی بیٹل میں, اس کو بدل دیا ہے حق اور باطل کی بیٹل میں, اس کو ایک سوورینٹی کی بیٹل میں بدل دیا ہے. اور وہ اس یہ جو کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں ان کے تحت بلیسمی کی کہانی اور وہ چارج لگا کر اب وہ اس کو ایک اسلام ورسز ان اسلام کی بیٹل میں عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو انالیسس کی ہے جنرل امجد شعیب ریٹائرڈ, وہ بھی ایک ویلاگ کرتے ہیں امجد شعیب صاحب نے. اس میں انہوں نے یہ انالیسس اور تھیسس آفر کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ صحیح ہے نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس میں آصف علی زرداری صاحب کی ان کو خبر ہے کہ ان کا رول تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ اس قسم کی صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہو مسجد نبوی میں, تاکہ وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ سیاسی طور پر اٹھایا جائے. تو اس وقت خالصتاً شریف زرداری رجیم اس کو ایک سیاسی طور پر یوز کرنا چاہ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ ہوئی بہت بڑی فیصل آباد کے ایک پولیس اسٹیشن کے پاس. جب یہ پروٹیسٹ ہوئی تو اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی پاکستان کے کرنٹ لا منسٹر جناب
جناب سینیٹر اعظم تارڑ صاحب نے اور پاکستان کے انٹیریئر منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے. یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ بذات خود بڑی عجیب ہے. اس پریس کانفرنس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. اس وقت ٹویٹر کے اوپر اس کا تمام اردو کے اندر موجود ہے وہ ویڈیو 2 ڈھائی 3 4 منٹ کی. یعنی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں, جو خود تاریخ ہی بڑی ڈسٹربڈ ہے, لیکن اس ڈسٹربڈ تاریخ کے اندر بھی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے منسٹرز اور آفیشلز بلیسفمی کے لاز کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے آرٹیکل 295C نہیں لگا, 295A لگا ہے, 296 لگا ہے, اور یہ تو مقدس مقامات کی بے حرمتی ہے, بے عزتی کرنے کی بیسس پر رکھتا ہے. عام آدمی کو اس کا کیا پتہ ہے؟ اس کی ریلیجس ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کی اگر انگریزی, فرینچ یا اسپینش میں ٹرانسلیشن ہو کے دنیا دیکھے گی تو پتہ نہیں پھر پاکستان کے بارے میں وہ کیا سوچے گی. میرا تو مشورہ یہ ہے, رسپیکٹڈ ہمارے جو لا منسٹر ہیں سینیٹر اعظم تارڑ صاحب, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہت ہی سمجھدار آدمی ہیں, سینٹ میں بہت وائز انہوں نے تقریریں کی, اور ظاہر رانا ثناء اللہ ہمارے اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں. فارن آفس کو چاہیے کہ ایڈوائز کرے ہمارے دونوں منسٹرز کو, یہ ساری گورنمنٹ کو, کہ خدارہ اس کا یہ جو انہوں نے پوزیشن لے لی ہے پاکستان کی حکومت نے ان ریلیجس لاز کو اپنی پولیٹیکل اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنے کی, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے امیج کے لیے. اس کو 10 سال تک دنیا معاف نہیں کرے گی. اور ابھی ہمارا GSP+ اسٹیٹس جو ہے یورپین یونین کے ساتھ جو ہے وہ ری نیگوشیٹ ہونا ہے. تو پاکستان کے جو انڈسٹریلسٹ اور ایکسپورٹرز ہیں ان کو بھی فوری طور پہ اپنے فون اٹھانے چاہیے, ٹیلی گرام اور فیکسز کرنے چاہیے, ای میلیں ڈالنی چاہیے پاکستان کی کرنٹ حکومت کو کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں ہمارا بیڑا گرک کرنے لگے. اس کے علاوہ ایک چیز جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈیپ فیک ویڈیوز ہے, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان کی بہت ہی مشہور پرسنالٹی, بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی جو ہیں بڑی محنت کر رہی ہیں, بڑا خرچہ کر رہی ہیں. پتہ چلا بہت ہائی کیلیبر کی انہوں نے کمپنیز ہائر کی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں ڈیپ فیک ویڈیوز بنانے کے لیے, جو غالباً سیکشول نیچر کی, پورنوگرافی کے میں ہوں گی, اور ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ کتنی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہوں گی. لیکن میں ایک سیپریٹ ویڈیو انالیسس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیپ فیک ویڈیوز کیا ہوتی ہیں, کیسے ہوتی ہیں, کیسے 2017 کے بعد یہ جو ہے انکریزنگلی ان کا استعمال ہوا, اور ان کی حقیقت کیا ہے, اور دنیا اس کے حوالے سے کیسے تبدیل ہو گئی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس چیز پہ کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے, وے فارورڈ ان کی کیا ہے, اور کس حد تک یہ کامیاب ہوگی, اور کیسے ڈائسپورز جو ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں. کچھ پوائنٹس ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں کہ میں پاکستان کی پبلک کو سڑکوں پہ نکالوں گا, اور پاکستان کی ساری ریلائنس جو ہے وہ 2-3 چیزوں کے اوپر ہے. پاکستان کی پبلک کے اوپر, پاکستان کی انٹیلیجنسیا کے اوپر, نوجوانوں کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو موبائل فونز ہیں جس میں کوئی بھی اپنا پیغام اپلوڈ کر سکتا ہے, تو 60 ملین 6 کروڑ موبائل فون کیری کرنے والی یوتھ جو ہے یہ ان کی بیسکلی سارے ہراول دستے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ٹیلی ویژن چینل ہے جو ان کو کھل کے سپورٹ کر رہا ہے, ARY. وہ مجھے خبر ہے کہ پہلے ہی ARY کے اوپر جو ہے بہت زیادہ پریشر ہے, نیک بریکنگ پریشر ہے. ابھی تک ARY کیسے کھڑا ہے یہ بہت کمال کی بات ہے, بیکاز باقی تو چینل کوئی کھڑا ہوا ہی نہیں تھا. تو کب ARY جو ہے وہ کولیپس کر جائے, کب اس کے خلاف عجیب و غریب قسم کے کیسز بنا دیا جائیں, دھمکیاں ان کو لگتا ہے بہت زیادہ مل رہی ہیں, اور کب ARY بھی پیچھے ہٹ جائے یہ آپ کو نہیں پتہ. یہ بند ہی کر دیں گے, پیچھے نہ ہٹے تو اس کو بند ہی کر دیں. پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کو جو سمجھنا پڑے گا, اور جو تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں, جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں, جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو لوگ اس کا انالیسس کر رہے ہیں, ان کو ایک سمجھنا پڑے گا ان کے ذہنوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ انہوں نے ایسے بہت سے امیجز اور میڈیا سٹوریز اور میڈیا کی ایک انہوں نے بہت سی فوٹیج دیکھی ہے, بہت سا پڑھا ہے انہوں نے نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ, گارڈین, BBC, CNN سے, کہ کیسے اورنج ریولوشن آیا, کیسے روز ریولوشن آیا, کیسے جارجیا میں روز ریولوشن آیا, یوکرین کے اندر پھر یورو میدان ہو گیا, وہیں یوکرین وہ بھی ہوا تھا, عرب سپرنگ نے کیسے پوری عرب دنیا کو ہلا دیا, اور کیسے مختلف جگہوں پہ پھر 2014 میں یورو میدان ہوا. تو اور انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی یہ سو کالڈ ریولوشنز ہوئے تو مغرب کا میڈیا, ذرائع ابلاغ, وہاں کا انفلوئنشل ٹیلی ویژن چینلز, خواہ وہ BBC ہو, خواہ وہ CNN ہو, خواہ وہ فاکس ہو, خواہ وہ یورو نیوز ہو, خواہ وہ ڈوشے ویلے ہو, اور جو بڑے بڑے اخبارات ہیں نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, گارڈین, ہندوستان کے بھی پیپرز, وہ سب ان تحریکوں کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے ایک نیریٹو شیپ کیا کہ یہ آزادی کی, جمہوریت کی تحریکیں ہیں, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف, اتھارٹیرینزم کے خلاف. اور جب 2014 میں عمران خان صاحب نے اپنا 126 دن کا دھرنا دیا تو اس سارے میڈیا نے ان کو دکھایا کہ یہ ایک ڈسرپشنسٹ ہے, یہ ایک ڈسٹرب کرنے کے لیے آیا ہے, یہ گورنمنٹ کو نہیں چلنے دے رہا, یہ کیوس مونگر ہے, یا انہوں نے اس کو سرے سے کور ہی نہیں کیا. تو اب بھی یہ ہوگا کہ جب عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو نکالیں گے تو دنیا کا یہ سارا میڈیا یہ نیریٹو شیپ کرے گا کہ یہ ایک عمران خان کلٹسٹ ہے, اس کی پالیسیز ناکام رہی ہیں, نو کانفیڈنس ووٹ کے نتیجے میں یہ ہار گیا ہے, اور اس وقت یہ کیوس مچانا چاہتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ شہباز زرداری حکومت جو ہے
یہ امریکہ کی سازش ہے. تو ایک کوئی گرینڈ نیریٹو جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوگا، اور کسی بھی موومنٹ کو کامیاب ہونے کے لیے اس عصر حاضر میں ایک گرینڈ نیریٹو کی ضرورت ہوتی ہے. اب عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے جو اس کا حل ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ، پاکستان کا جتنا بھی پڑھا لکھا انٹیلیجنٹ مڈل کلاس ہے وہ ان کے ساتھ ہے. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی ڈائریکٹ انٹرسٹ ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، یا کوئی این جی او کمیونٹی کے لوگ ہیں، یا جن کے ویسٹرن کنیکشن ہے، ان کو چھوڑ کے، جن کی ڈائریکٹ لنکس ہیں، ان کو چھوڑ کے پاکستان کی جو پڑھی لکھی مڈل کلاسز ہیں، جو اربن مڈل کلاسز ہیں، ان کی میجورٹی جو ہے، ڈسپروپورشنیٹ میجورٹی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اس ڈسپروپورشنیٹ میجورٹی کی ذمہ داری یہ ہے مڈل کلاسز کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، کہ انگلش کے اندر اور ڈفرینٹ زبانوں میں جو ہے، خاص کر کچھ میں ڈائسپورز بھی ہیں، یہ ایک ڈیموکریسی کا، یہ ایک جسٹ سوسائٹی کا، یہ ایک الیکشن کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ جنریٹ کریں، اور اسے انگریزی کے اندر اور اپنی زبانوں کے اندر، جس میں فرینچ ہے، جس میں اسپینش ہے، اس کو دنیا بھر میں پھیلائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کس قسم کی اسٹرگل ہو رہی ہے. کاؤنٹر نیریٹو دیں. لیکن یہ بات یہیں تک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وہ ڈائسپوراز جو مغربی جمہوریتوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں، نارتھ امریکہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یو کے میں ہیں، یورپ کے اندر ہے، یورپین یونین کے مختلف شہروں اور ملکوں میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، نیوزی لینڈ میں ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر اپنی گورنمنٹس اور جو بھی ڈفرینٹ لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، جیسے امریکہ میں سینیٹرز ہیں، لوکل سینیٹرز ہوتے ہیں، کانگریس مین ہیں، ہاؤس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، میئرز ہیں، وہاں کا میڈیا ہے، وہاں کے تو ان کو یہ اپروچ کریں اور لابنگ کریں ان کے ساتھ. لابنگ کے لیے یہ بڑے اکنامیکل قسم کے لابسٹس کو ہائر بھی کر سکتے ہیں، جو وہاں میٹنگز کریں، ٹارگیٹڈ قسم کی ڈیمونسٹریشنز اور نکالیں، جو ٹارگیٹڈ ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں کی آفیسز کے سامنے، میٹنگز کر کے بریف کریں، لیٹرز لکھیں، پٹیشنز کریں، ٹائم لیں، اور اپنے پبلک ریپرزنٹیٹیوز کو آل اکراس دا ویسٹرن ورلڈ یہ بریف کریں کہ پاکستان کی جو سیاسی جدوجہد ہے وہ ایک حقیقی معنی خیز جمہوریت کی ہے. وہ اتھارٹیرینزم کے، فراڈ کے اور میگا کرپشن کے خلاف پاکستان میں ایک جدوجہد ہو رہی ہے. اور جو سلوگنز ان کے ہونے چاہیے، وہ سلوگنز میں اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں ایک سلائڈ، وہ ہونے چاہیے ڈیموکریسی، وہ ہونا چاہیے ہیومن رائٹس، وہ ہونا چاہیے پیس. ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل اپنے نیبرز کے ساتھ اور اپنے اندر ہمیں پیس چاہیے. اور ہمیں اور پھر جو پریس کانفرنس کی ہے ماشاء اللہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے بیٹھ کے اعظم تارڑ صاحب کے ساتھ اس کی فوری طور پہ انگریزی کی اور لوکل زبانوں میں، فرینچ اینڈ جرمن میں اس کی ٹرانسلیشن کروائیں، اس کا ٹرانسکرپٹ بنائیں، اور ان کو بتائیں کہ پاکستان میں کس قسم کی جو تھنکنگ ہے اس وقت کرنٹ رجیم کی ہے. تو اس قسم کی بہت سی اور چیزیں، ریسٹ یو کین تھنک یور سیلف، وہ آپ کریں گے تو پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی اسٹرگل جو ہے وہ آگے جا سکے گی. نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا ڈیپ فیک ویڈیوز کے بارے میں. ویٹ فار دیٹ. تھینک یو.